बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवासे रसूल हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के बारे में चंद मतालिब आपके सामने पेश करूँगा। हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत 15 रमज़ान मुबारक सन 3 हिजरी को मदीने मुनव्वरा में हुई। आप रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े नवासे हैं। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम और हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बड़े फ़र्ज़ंद हैं। हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो फ़ज़ाइल व मनाक़िब हैं वो बेशुमार हैं। मैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के चंद फ़ज़ाइल मुख्तसरन आपके सामने पेश करने की सआदत हासिल करूँगा। कुरान करीम की कई आयात करीमा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम के फ़ज़ाइल व मनाक़िब को बयान फ़रमाया है। और हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम चूँकि अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम के एक इंतहाई अहम फ़र्द हैं, तो लिहाजा वो आयतें इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शान में भी हैं। चंद एक आयतें आपकी खिदमत में पेश कर लूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह मुबारक अहज़ाब आयत नंबर 33 में इरशाद फरमाता है कि इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। आये तत्हीर के नाम से मशहूर है। और अल्लाह का इरादा बस यही है कि हर तरह की नापाकी को ए अहल बैत आपसे दूर रखे और आपको ऐसे पाकीज़ा रखे जैसे पाकीज़ा रखने का हक़ है। इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहल बैत से हर तरह के रिज्स और नापाकी को दूर रखने का ऐलान फरमाया। और ये आयत करीमा मुख्तलिफ़ रिवायात की रोशनी में उस वक्त नाजिल हो गई जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम, हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम यानी पंजतन पाक जब चादर किसा के नीचे थे, वो हज़रत बीबी फ़ातिमतुज़ ज़हरा की चादर के नीचे जब जमा हो गए तो उस मौके पर यह आयत करीमा नाजिल हो गई। बहुत सारी रिवायात हैं मुख्तलिफ़ किताबों के अंदर। सही मुस्लिम के अंदर भी रिवायत मौजूद है, सही तिरमिज़ी के अंदर भी है, अल मुस्तदरक के अंदर भी है हाकिम निशापुरी की, और दीगर बहुत सारी रिवायती किताबों के अंदर भी और इसी तरह तफासिर के अंदर भी मौजूद है कि उस मौके पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ये आयत करीमा लेकर आपके ऊपर नाजिल हुए और इसकी तिलावत फरमाए। तो इस आयत करीमा के मुताबिक अहल बैत से हर तरह के रिज्स और नापाकी को दूर रखा है। हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम भी उसी चादर तत्हीर के नीचे थे, तो इस बुनियाद पर इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शान में भी ये आयत करीमा है मौजूद है। इसके अलावा एक और आयत करीमा सूरह मुबारक शूरा की आयत है, मशहूर आयत है, आये मवद्दत के नाम से मशहूर है। इरशाद है कि कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा। सूरह शूरा आयत नंबर 23, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने आखिरी हबीब को मुखातब करके इरशाद फरमा रहा है कि कह दीजिए कि मैं इस तबलीग रिसालत पर तुमसे कोई उजरत नहीं मांगता, कोई अजर नहीं मांगता सिवाय करीब तरीन रिश्तेदारों की मोहब्बत के। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत करीमा के ज़रिए ज़विल क़ुरबा की मोहब्बत को उम्मत के ऊपर फ़र्ज़ करार दे दिया। यानी उम्मत हुज़ूर के ऊपर ईमान रखने वाले, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ऊपर, कुरान मजीद के ऊपर ईमान रखने वालों के ऊपर फ़र्ज़ है कि वो अजर रिसालत के तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो ज़विल क़ुरबा हैं उनकी मोहब्बत को अपने दिल में बिठाएँ। और ज़विल क़ुरबा से मुराद यहाँ पर कौन है? रिवायात हमारे सामने मौजूद हैं कि जब यह आयत करीमा नाजिल हुई तो सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, ये ज़विल क़ुरबा कौन है कि जिनकी मोहब्बत का अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है? तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ज़विल क़ुरबा हज़रत इमाम अली, हज़रत फ़ातिमा, हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात ग्रामी, यानी अहल बैत अतहार अलैहिस्सलाम की मोहब्बत को अल्लाह ताला ने
اجر رسالت کے طور پر فرض قرار دے دیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ انبیاء کرام عام طور پر کسی سے اجرت نہیں مانگتے، وہ جو تبلیغ الہی کا فریضہ انجام دیتے ہیں تو فی سبیل اللہ انجام دیتے ہیں، یعنی ایسا ہرگز نہیں ہے کہ خدا نخواستہ کسی اجرت کی امت سے لوگوں سے توقع رکھتے ہوں۔ یہ انبیاء کرام کا شیوا ہی نہیں ہے، اللہ کی طرف سے وہ مبعوث ہوئے ہیں اور پیغام الہی کو انہوں نے فرمان الہی کے مطابق، حکم الہی کے مطابق پہنچانا ہے۔ اسی لیے انبیاء کرام فرماتے تھے، جب لوگ اجرت کے بارے میں سوال کرتے تو وہ فرماتے کہ ان اجریہ الا علی اللہ، ہمارا اجر اللہ کے اوپر ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہی فرمان ہے دیگر آیات کریمہ کے اندر۔ لیکن یہاں پر خود اللہ نے فرمایا، اللہ نے حضور سے فرمایا کہ آپ فرما دیجئے ان سے کہ اجر رسالت کے طور پر ذوی القربہ کی مودت کا دامن تھامے رکھیں۔ تو یہاں پر کسی مادی چیز کو اللہ تعالیٰ نے اجر رسالت قرار نہیں دیا، تو گویا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کو پہنچایا، یعنی لوگ اب دائرہ ایمان میں آئے، دائرہ اسلام میں آئے، تو اب اسی اسلام اور ایمان پر قائم رہنے کی ضمانت مودت اہل بیت ہے، یعنی اس کے اوپر اگر قائم رہنا چاہتے ہیں تو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت کو، مودت کو اپنے دل میں بٹھائیں، تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان ہستیوں کی محبت اور ان کے نقش قدم پر چل کر اور ان کی سیرت کے مطابق عمل کرتے ہوئے اللہ رب العزت کا تقرب حاصل کرنے کی انسان امت کوشش کرے۔ یہ اس آیت کریمہ کے حوالے سے بھی جو ذوی القربہ کے مصادیق کو پوچھا گیا، بہت ساری روایات کے اندر، بہت ساری اہم ترین کتابوں کے اندر یہ روایات موجود ہیں۔ اس کے بعد ایک اور آیت کریمہ آپ کے سامنے سورہ مبارکہ آل عمران کی پیش کر لوں، اور چونکہ ذوی القربہ میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ذات گرامی بھی ہے، تو لہٰذا امام حسن مجتبیٰ کی محبت بھی امت کے اوپر فرض ہے کہ وہ امام حسن سے محبت رکھیں، مودت رکھیں، تاکہ اس آیت کریمہ کے اوپر عمل ہو۔ سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 61 آیہ مباہلہ، جس میں اللہ کا ارشاد ہے کہ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، کہ آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد بھی اگر یہ لوگ، حضرت عیسیٰ کے بارے میں نصارہ نجران کے لوگ آئے تھے، آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد بھی اگر یہ لوگ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ فرما دیجئے کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں اور تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنی بیٹیوں کو بلاتے ہیں اور تم اپنی بیٹیوں کو بلاؤ، ہم اپنے نفسوں کو بلاتے ہیں اور تم اپنے نفسوں کو بلاؤ، پھر دونوں فریق اللہ سے دعا کریں کہ جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی جب نصارہ نجران کے لوگوں نے حضور اکرم کے ساتھ بحث کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے۔ اللہ کے نبی نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ جس طرح سے پہلے والی آیت میں ہے کہ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا، لیکن وہ پھر بھی نہیں مان رہے تھے، تو آخری حربے کے طور پر مباہلے کی دعوت دی، یعنی میدان کے اندر آئیں، اب آنے کے بعد جھوٹوں کے اوپر لعنت کریں، تو اللہ تعالیٰ کی لعنت سے پھر وہ کیا ہے، نابود ہو جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد بہت ساری تفاسیر کے اندر آپ اس آیت کریمہ کے ذیل میں آپ دیکھ لیجئے، حضور اکرم تشریف لائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابناء کی جگہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو لے کر گئے، اور نساء کے طور پر حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو لے کر گئے، اور انفسنا کے طور پر حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کو لے کر گئے، یعنی رسول اکرم اور یہ ہستیاں پنجتن پاک جب میدان مباہلہ میں گئے تو نصارہ نجران کے لوگوں نے جب ان ہستیوں کو دیکھا کہ سچے اور صادق جو ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صدیقین تشریف لا رہے ہیں، تو انہوں نے مباہلہ سے انکار کیا اور جزیہ دے کر جو ہے صلح کرنے کے اوپر وہ راضی ہو گئے اور مباہلے کی نوبت وہاں پر نہیں آئی۔ تو بہرحال اس آیت کریمہ، یہ آیت کریمہ اس موقع پر نازل ہو گئی، اور ان ہستیوں کی کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان مباہلہ میں گئے نصارہ نجران کے مقابلے میں، ان کے شان اور ان کی صداقت کی منزلت کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا۔ اب انہی میں ابناء کے طور پر امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام ہے، تو یہ حضرات اہل بیت علیہ السلام
اور حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی فضیلت کے اوپر ایک قرآنی اہم ترین دلیل ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کروں کہ سورہ مبارکہ بقرہ میں حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے تفصیلات موجود ہیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین کے اوپر بھیجا گیا اور بعد میں جب وہ توبہ فرماتے ہیں تو فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بقرہ آیت نمبر 37۔ پھر آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے تو اللہ نے آدم کی توبہ قبول کر لی، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہاں پر جن کلمات کے وسیلے سے حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ فرمائی اس کے حوالے سے روایات موجود ہیں، جیسے کہ در منصور میں امام جلال الدین سیوطی نے بھی فرمایا کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ان کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے واسطہ دیا، یعنی جو کلمات تھے واسطہ دیا محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، علی کا، فاطمہ کا، حسن کا، حسین کا علیہ السلام، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ تو یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی کہ جن کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے ذریعے اعلان فرمایا، مختلف تفاسیر کے اندر موجود ہے، یہ روایت موجود ہے۔ اب ایک اور آیت میں آپ کے سامنے سورہ دہر کی جسے سورہ انسان بھی کہتے ہیں، اس سورہ میں حضرات اہل بیت علیہ السلام کی ایک خاص فضیلت جو ہے وہ سامنے آ گئی کہ جب حضرت امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام بیمار ہو گئے بچپن میں تو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے نظر مانی کہ اگر وہ صحت یاب ہو جائیں تو میں 3 دن روزے رکھوں گی۔ امام علی علیہ السلام کو خبر ہو گئی، آپ نے بھی 3 دن کے روزے کی نیت فرمائے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب خبر ہوئی تو آپ نے بھی منت مانی۔ اسی طرح خود امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین علیہ السلام نے بھی منت مانی اور اللہ رب العزت نے شفا عطا فرمائی۔ تو منت پوری کی اور 3 دن روزے رکھے۔ تو اس موقع پر 3 دنوں کے اختتام پر جب افطار کا وقت آیا تو افطار کے ٹائم پر جو ہے در اہل بیت کے اوپر ایک دن وہاں پر مسکین آتے ہیں اور دوسرے دن یتیم آتے ہیں اور اسیر آ کر جو ہے وہ ان سے تقاضا کرتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں، تو یہ اپنے سامنے سے روٹیاں ان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اخلاص اور ان کے خلوص کے حوالے سے آیات کریمہ نازل فرمائی۔ آیت نمبر 5 سے آیت نمبر آگے ارشاد ہے کہ یوفون بالنذر، آیت نمبر 7 سے میں پڑھ رہا ہوں، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، جو نذر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور اپنی خواہش کے باوجود مسکین، یتیم اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں۔ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، اور وہ ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں، ہم تم سے نہ تو کوئی معاوضہ چاہتے ہیں اور نہ ہی شکر گزاری۔ تو جب اہل بیت اطہار نے مسکین، یتیم اور اسیر کو کھانا کھلایا تو اس موقع پر یہ آیات کریمہ سورہ دہر کی نازل ہو گئی جن میں ان کے اخلاص اور ان کے مرتبے کو بیان فرمایا۔ تو انہی میں حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ذات گرامی بھی، تو یہ آپ کی خاص فضیلت بھی ہے۔ اب چند روایات احادیث آپ کے سامنے پیش کر لوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشہور فرمان ہے کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، امام حسن علیہ السلام اور امام حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کل قیامت تک آنے والے سارے نیک، صالحین، شہداء، انبیاء، اولیاء، سارے کے سارے انشاءاللہ اللہ رب العزت جو ہے ان کو جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرمائے گا۔ اب جنت الفردوس کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق جو سردار ہوں گے وہاں پر ان کے جو سید ہوں گے وہ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کی ذات گرامی ہوگی۔ یہ بھی بہت سارے کتب احادیث کے اندر موجود ہے، سنن نسائی میں بھی ہے، مسند امام احمد بن حنبل میں بھی ہے اور ترمذی وغیرہ اور باقی دیگر بہت ساری۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے الحسن والحسین امامان قاما او قعدا، حضرت امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام امام ہیں، چاہے وہ کھڑے رہیں چاہے بیٹھے رہیں، یعنی ہر حال میں۔ علماء نے اس کی شرح میں بیان فرمایا ہے کہ یہ اشارہ ہو سکتا ہے اس بات کی طرف کہ یہ ائمہ جو ہے یہ دونوں امام اپنی زندگی کے اندر جو مختلف
دین مبین اسلام کی حفاظت کی خاطر جو انہوں نے تدبیر اختیار فرمائی اور جو حکمت کے مطابق جو طریقے اختیار فرمائے، جن میں حضرت امام حسن مجتبیٰ نے دین مبین اسلام کی حفاظت کی خاطر صلح کا اقدام فرمایا، اور اسی طرح امام حسین علیہ السلام نے دین مبین اسلام کی خاطر قربانی پیش فرمائے، شہادت کے راستے کا انتخاب فرمایا اور اسلام کا تحفظ فرمائے، تو ان کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے کہ چاہے کھڑے رہیں چاہے بیٹھے رہیں، ہر حال میں یہ امام ہیں۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا، سنن ترمذی کے اندر روایت موجود ہے کہ ان الحسن والحسین ہما ریحانتائی من الدنیا من احبنی فلیحبہما، امام حسن علیہ السلام امام حسین علیہ السلام دونوں جو ہیں دنیا میں کیا ہیں؟ پھول ہیں، اور جو مجھ سے محبت کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ان دونوں سے محبت کریں۔ رسول اکرم فرما رہے ہیں کہ مجھ سے محبت کرنے والے کہ یقیناً ہر مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، تو فرمایا کہ ان سے محبت کریں۔ اسی طرح ایک اور موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہم انی احب حسنا فاحبہ واحب اللہ من احبہ، کہ پروردگار میں امام حسن کو دوست رکھتا ہوں، اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس کو دوست رکھ، تو بھی اس سے محبت فرما، اور اے اللہ تو اس سے محبت فرما جس سے جو حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے محبت کرے۔ یہاں پر حضور اکرم نے محبت کا بھی اور اسی طرح اللہ دعا بھی فرمائے کہ اللہ اس سے محبت کر جو امام حسن سے محبت کرے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کی محبت کو اپنے دل میں رکھیں تو گویا کہ نبی کی محبت انسان کو حاصل ہو جائے گا، اور اللہ رب العزت بھی اس کو دوست رکھے گا۔ اور اب بہت ساری روایتیں، میں ایک آخری روایت آپ کے سامنے پیش کر لوں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب الحسن والحسین فقد احبنی، جو حضرت امام حسن اور امام حسین سے محبت کرے تو بس گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کی، ومن ابغضہما فقد ابغضنی، اور جس نے امام حسن اور امام حسین سے بغض رکھا اور ان سے عناد رکھا تو انہوں نے گویا کہ مجھ سے عناد رکھا، مجھ سے بغض رکھا۔ سنن ابن ماجہ کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ امام حسن اور امام حسین کی محبت رسول ہے، اور اگر خدا نخواستہ کسی کے دل میں امام حسن اور امام حسین کا بغض ہو تو یہ گویا کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بغض اور عناد رکھنے کے مترادف ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عناد رکھنے کا کوئی حقیقی صاحب ایمان سوچ بھی نہیں سکتا۔ سارے انسانوں کے دلوں میں، سارے مومنین اور صاحبان اسلام کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے، تو لہٰذا ان احادیث کی روشنی میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ جو ان سے محبت رکھتے ہیں وہ امام حسن اور امام حسین سے محبت رکھیں۔ تو اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بہت ہی بلند ہے، امام حسن علیہ السلام کی شان بہت ہی بلند ہے۔ یہ جو چند مطالب آپ کے سامنے پیش میں نے کی، تو رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور ان کو پیش آپ کی ولادت کا مہینہ ہے امام حسن علیہ السلام کی، اور ان کو پیش کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ ان کلمات کے ذریعے، ان چند جملوں کے ذریعے امام حسن علیہ السلام کی معرفت ہمارے دلوں میں بڑھ جائے، اور ہمارے دلوں میں ان کے نقش قدم پر چلنے کا جذبہ جو ہے وہ بڑھ جائے، اور اللہ رب العزت اس کے طفیل ہمیں امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔